बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 11 नवंबर साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हों। बेशक बेशक। आगाज़ करूँ खबर का? पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव खबर। नहीं पॉजिटिव फिर आप ही पॉजिटिव खबर मैंने ढूंढी है, और पॉजिटिव खबर ये है कि हुकूमत ने पहले क्वार्टर में यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर में GDP में 0.8% बजट डेफिसिट में यानी बजट खसारे में 0.8%, 1% कह लो कमी की है, ठीक है। और ये 1% बनता है 438.5 अरब डॉलर, यानी $438 बनता है, ठीक है। अच्छी खबर है, लेकिन दादा ही केड़ा होया जेड़ा खबर नूं अच्छी रहन दे भला? क्यों जी? क्योंकि डेवलपमेंट का बजट रिलीज ही नहीं किया हुकूमत हाँ जी, ने। बहुत अच्छा है। ना खर्च करेंगे, कौम को ना खर्च करेंगे, ना करप्शन का इल्जाम लगेगा, ना वक्त पड़ेगा, ना पैसा होगा, ना टेंशन होगी। देखिए सिंपल है ना, आप गाड़ी ना चलाएं, पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं है। कोई खर्चा नहीं है, एग्जैक्टली वही बात जी। यानी हुकूमत जो होती है, मतलब आप ये जहन में रख लीजिए कि बजट खसारा क्या होता है। बजट खसारा ये होता है कि आपने आपने हिसाब किताब लगाया हुआ है कि जी इस साल हुकूमत लेट से 5,000 अरब रुपया इकट्ठा करेगी टैक्स का, लेकिन और वो पूरे साल में इकट्ठा होना है ना। तीसरे महीने इकट्ठा हुआ है 1,000 अरब रुपया, ठीक है, और खर्चा कर लिया आपने 1100 अरब रुपया, तो आपका बजट 100 अरब रुपए खसारे में चला गया, ठीक है। ऐसे ही है। इस तरह 12 महीनों का आप कैलकुलेशन जब करते हैं कि भाई इतना हमारा बजट जो है वो खसारे में है और ये हमने कर्ज लेके पूरा करना है। अब उस खसारे में 1% कमी जो हुई है, तो आप देखें कि बजट का खसारा कितना बड़ा होगा, जिसका 1% 438 अरब रुपए का है जी। इसको 100 से ज़रब दें, 4300 अरब क्या है? इसका मतलब है हुकूमत की स्पेंडिंग 9000 अरब की है, यानी कि 4385 अरब रुपए का हुकूमत का खसारा है। इसको साइड पे रख दें, ठीक है। जितना हमारा इस दफा इन्होंने टारगेट, जितना पिछले साल टैक्स इकट्ठा किया था, हमने पिछले साल 4300 अरब किया था, 4500 किया था, इतना था, 4500 प्लस माइनस पे। हाँ, वो सारे का सारा चला गया सूद की अदायगी में, जो पाकिस्तान ने सूद उठाया है। आप कहेंगे कर्ज कौन सा? रजा बाकर नहीं आया इंटेल कचूल जी, जिसको अनलिमिटेड इख्तियारात हासिल हैं, उसने 2% वाला कर्जा वापस करके 9% वाला और 11% वाला कर्जा उठाना शुरू किया हुआ। ज़रा उसमें उसकी भी कोई पैदा होती होगी, या उसको लाने वालों की भी पैदा होती होगी, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए पैसे जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं, ठीक है जी। रियासत की सारी आमदनी सूद में जा रही है। रियासत की सारी आमदनी सूद में चली गई। हुकूमत चलाना, बंदूकें चलाना तक सारा कुछ कर्ज पकड़ के कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बुके नंगी एटमी ताकत, ठीक है। कलफ ला के वर्दियां पाना, बंदूकें चलाना, अपनों पे ही चलाना, लेकिन चलाना वो सारा कुछ कर्ज लेके कर रहे हैं। मैंने कहा एक अच्छी खबर थी, कर्ज की पीते थे मैं और ये कहते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। जी, टैक्स टू GDP रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है पेंडेमिक की वजह से। अच्छा, तरीन कहते हैं पेंडेमिक थे। हाँ जी, जाहिर है अगर पेंडेमिक ते नहीं पहनता तो नवाज शरीफ ते पा दो, बनता ही उसी पे है। अच्छा, तरीन ने रिजेक्ट कर ना वो इतना बड़ा लेके जाता, तो ना ये मेरा मतलब है कि कम करने की जरूरत पेश आती जी। और भला एक ही कह रहे हैं पिछले दिन, इस स्पेकुलेशन को रद्द कर रहा है, कहता है तरक्की बहुत ज्यादा हो गई है, हमें तरक्की कम करनी पड़ेगी। सही है।
یار اندازہ کرے، کل میں ایک خبر سن رہا تھا الجزیرہ کے اوپر، وہ ڈپریس نیشن جس کے اوپر دن رات اسرائیل بمباری کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، کون سی بھلا؟ فلسطین، جی فلسطینی، ٹھیک ہے. ان پچھلے سال پینڈیمک جب سے آیا ہے، جو ان کو ڈونیشنیں جاتی تھیں وہ بند کر دی ہیں، مختلف اقوام نے ڈونیشن میں آتی تھی، تو ان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ تقریباً آدھی رہ کے نا، کتنی رہ گئی ہے بھلا؟ جی 6%. دادا جی ہم بہت ہی غریب ہے یار، ہم بہت ہی غریب ہیں یار. ان سے ہم ایسے تو ڈونیشن میں نہیں پکڑتے. سامعین کرام، اس وارداتی فقیر کی آپ کو ایک واردات بتاؤں میں. وہ جو تھے نا، انہوں نے فلسطینیوں بیچاروں نے نا کہیں سے ایمبولینسز خریدی. تو ایمبولینسز جب وہ پہنچی مصر کی یا اس طرح کی کسی مصر کی یا اردن کی بندرگاہ کے اوپر، تو اسرائیل نے کہا کہ ہم نے تو نہیں گزر کے اپنے علاقے میں سے اسے جانے دینا. تو اب وہ چاروں طرف سے تو اسرائیل نے گھیرا ہوا ہے، تو وہ ایمبولینسز وہاں سے پڑی تھیں. یہ فقیر ان کے پاس بھی مانگنے پہنچ گئے. انہوں نے کہا یار ہمارے پاس کیش تو نہیں ہے، آج کل پینڈیمک چل رہی ہے، ایمبولینس سے پڑی ہیں، یہ ایمبولینس سے پڑی. وہ ایمبولینس چک کے لے آئے. کس نسل کا فقیر ہے یار؟ آپ اندازہ کریں آپ نے کس کو وزیر اعظم بنایا ہے. لیکن آپ اتنی ڈپریشن والی خبر ہنسی میں اڑا رہے ہیں. مجھے اتنا دکھ ہوا ہے یار، میں باقاعدہ 2-3 دن ڈپریس رہا کہ یار چلے افغانیوں کو تو امریکی دے رہے تھے، یار یہ فلسطینی بیچاروں کو تو وہ مار رہے ہیں سارے رل کے، اور ان سے بھی خیرات مانگ کے لے آیا. یار کیا بات ہے، کیا کلاسک قسم کا یار یہ فقیر ہے یار. یعنی فلسطینیاں کو ایمبولینس مانگ کے لے آیا ہی. انہوں نے کہا یار چک کے لے آؤ، ٹھیک ہے ساڑھے کو کرایہ نہیں ہے گا تو اسی دئیے کہ چلا کے لے آؤ یا جہاز تے رکھ کے لے آؤ. وہ ہم نے وہاں سے وہ منگوا کے تو بڑا ڈسپلے کیا کہ یہ دیکھیں جناب فلسطینی بھائیوں نے ہمیں مدد میں ایمبولینسیں کی ہیں. فٹے ہی منہ تیرا یار، ٹھیک ہے یار. $5 ملین اشرف غنی سے مانگ کے لے جی، حد ہے یار. کیا کیا کروں قسم کا فقیر ہم نے رکھا ہوا ہے ایز اے پرائم منسٹر یار. اگلی بات سنیں، ہاں آپ کو تھینک یو کرنا چاہیے. نہیں، شکریہ ادا کرنا چاہیے. مزمل اسلم کو میں ایس ایم ایس کروں گا تاکہ وہ پرائم منسٹر اور سر کا بھی شکریہ بنتا ہے. دادا جی فلسطین کی جو پر کیپٹا ہے وہ $3200 ہے، ہماری $1200 ہے. آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوغلا نظام جو ہے نا. 11% سے جی ان کی جی ڈی پی گروتھ رک کے پینڈیمک کے دوران جو سال تھا اس میں نیگیٹو گئی تھی، یس. لیکن اب جو ریکوری آ گئی ہے، ورلڈ بینک کے ایک آفیشیل کا کل انٹرویو چل رہا تھا الجزیرہ کے اوپر، وہ کہہ رہا تھا کہ 6% جائے گی اس سال، جو موجودہ سال ہے ان کا مالی سال. مجھے نہیں پتا ان کا کیلنڈر ایئر کے ساتھ ہی مالی سال ہوتا ہے، تو جو موجودہ مالی سال ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں 6% پہ کلوز کرے گی. فلسطین جیسا ملک یار، اس نے آگے اس سے چلتے ہوئے ملک کا کیسے بیڑا گرک کیا ہے اس نے اور اس کو لانے والوں نے، ٹھیک ہے نا. ہیٹ تو پہنچ رہی ہوگی نا سر، رپورٹیں تو جا رہی ہیں آپ کے پاس بھی کہ اب اس سے توجہ ہٹ گئی ہے عوام کی، اب آپ کی طرف توجہ ہو گئی، ٹھیک ہے. تو وہ جناب ان کو بڑا شوق تھا یہ جو اس کو لانے والے ہیں دوغلے نظام کا. تو دوغلا نظام پھر اسی طرح کا ہوتا ہے سر، ہائیبریڈ سسٹم. مطلب کیا بات ہے یار. اس وقت شکریہ راحیل شریف ہر بات کے اوپر ٹرینڈ چلایا کرتے تھے. کل جب عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے تو مجھے یاد آ رہا تھا یار، ہاں شکریہ راحیل شریف. ویسے ایک بات یاد آئی شکریہ سے، میں نے بس ایک لفظ کا ہی ٹویٹ کر دیا تھا، شکریہ راحیل شریف. شکریہ سے مجھے ایک بات یاد آئی. کیا یار، جب عہدے پہ ہوتے ہیں فرعون بنے ہوتے ہیں، اور جب عہدے سے ہٹتے ہیں تو پھر ثاقب نثار کی طرح جو ہے کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا. اور ایک شادی میں وہ ڈاکٹر امجد ثاقب کی شادی میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ اس کی ٹیبل پہ جا کے اس سے ہاتھ ملانے کو کوئی تیار نہ تھا. پھر وہ مطلب ماسوائے مجیب الرحمان شامی گیا، ٹھیک ہے. ہاں میں نے کچھ نہیں کہنا، لیکن شامی صاحب کے کوئی اس سے نہیں ملا. عبداللہ ملک تو وہ یار جگر ہی ہے نا، بس سمجھا کرے نا. وہ عبداللہ ملک بھائی اسی چکے گئے تھے، عبداللہ ملک نہیں جا کے معافی دوانی ہو تو سمجھا کرو. لیکن آپ اندازہ کریں اس کے علاوہ وہاں پہ لاہور کا کون سی ایلیٹ تھی جو موجود نہیں تھی، ٹھیک. پھر وہ خود اٹھا السلام علیکم کیا حال ہے، آپ ٹیبلوں پہ جا کے ہاتھ ملاتا پھر رہا. لوگ کی پھر بھی انج کر لیتے تھے منہ کہ تنان نظرہ ملن گیا نہ ہاتھ ملانا پڑے گا.
ٹھیک ہے. کس طرح وہ لعنت کا نشان بن گیا. یار وہ لوگ جو 60 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اس وقت بھارت جا رہے ہیں جگر کی پیوند کاری کے لیے، صرف اس شخص کے اس وجہ سے کہ یہ جو ریفر کرنے کا 10 لاکھ روپیہ ہوتا ہے وہ اس کا بھائی لیتا ہے انڈیا کو. یہ کتنا بدتینت شخص ہے. دھرتی ایسے بیچی جاتی ہے نا. اس نے آ کے PKLI کو تباہ و برباد اس نے اس لیے کیا کہ وہ جاتا رہے. میں نے اس پہ آواز اٹھائی تھی، پہلی میری پیشی FIA میں اس بات پہ ہوئی تھی. میں نے کہا اس کا بھائی ہے، اس کا کاروبار ہے، وہ یہاں سے ریفر کرتا ہے انڈیا کو جگر کی پیوند کاری کے لیے مریض، ٹھیک ہے، اور خدارہ وہاں پہ اس کے بھائی کے ہتھے نہ چڑھیں. سندھ میں ایک نہیں بلکہ 2 جگر کی پیوند کاری کے انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں. مفت ہے، وہ سرکاری ہسپتال ہے، بالکل مفت ہے، پورے پاکستان سے مفت ہے. وہاں پہ جا کے کروا لیجئے، ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے صرف اس وجہ سے اس کی تبلیغ نہ کرنا کہ وہ پیپلز پارٹی کو اس کا کریڈٹ نہ مل جائے. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر. جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے. تو وہ ایک اچھا ہاسپٹل بن گیا ہے، 2-3 بن گئے ہیں ویسے. یہ والا جو ہے اس میں 60 لاکھ دینے کی بجائے، عقل کے اندھو سوشل میڈیا پہ بھیک مانگنے والوں، آپ کو صرف چاہیے وہ اس وہاں تک جانے کا کرایہ. اس شہر کا نام میرے ذہن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ چلے جائیں، اٹینڈنٹ کو کھانا تک دیتی ہے ان کی انتظامیہ جو ہے، بہت اچھا. ڈاکٹر ہاسپٹل لاہور سے ہی گئے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہترین اس کی سروائیونگ ریٹ ہے، 90% پلس ہے اس کا. اتنا تو انڈیا کا بھی نہیں ہے. میرے تو 3 عزیز گئے ہیں انڈیا، عزیز کیا قریبی حلقے میں سے، اور وہاں سے لاشیں ہی لے کے واپس آئے. میرے اپنے ماموں کے صاحبزادے بھی گئے تھے جگر کی پیوند کاری کرانے، لاش ہی لے کے آئے وہاں سے. انڈیا میں اتنا خوفناک ہے پوسٹ آپریشن کا وہ جو انفیکشن ہوتی ہے کہ اکثر کی پوسٹ آپریشن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ جو سندھ والا ہے اس کی انڈیا سے بہت بہتر ریشو. اور یہ بندہ وہاں ریفر کرتا رہا انڈیا. یہ انڈیا ریفر کرتا تھا جہاں سے لاشیں لے کے لوگ آتے تھے 50-60 لاکھ کے عوض، اور وہ مفت ہے. اللہ کے نام اگر کوئی جگر کا کسی دوست کو مسئلہ ہے تو اسے سندھ کی ٹرین پہ بٹھا دو، اس کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. ہاں وہاں پہ 1-2 پروفیسر ایک بات رہ گئی. ہاں وہ دادا پوتا شو کے لسنر بھی ہیں. آپ نے شکریہ کی بات کی دادا جی. گوادر سے چائنا سی پیک کے تھرو جو کنٹینروں کا ایک پورا وہ تھا کارواں، وہ شکریہ پہنچا کے گیا تھا، ایک شکریہ کے دور میں بھی چلا تھا. اس کے بعد سب کچھ الٹ گیا. 2800 کنٹینر نہیں مل رہے تھے نا. ہاں اس کے بعد الٹ ہی گیا سب کچھ. کیا مطلب؟ ختم. گوادر سے اب کو جاتی ہے شپمنٹ چائنا؟ نہیں جاتی. نہیں آتی، چھوٹی موٹی جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم منگوا لیتے ہیں. ویسے ہم نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے، یار اب بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا جہاز جو ہے اس کے نزدیک نکا جہاز لے جاؤ، کنٹینر اٹھا کے نکے جہاز میں رکھے، بڑا جہاز اپنے لا جاوے. انہیں برتھ پہ لگنے کی ضرورت کیا ہے؟ چھوٹا جہاز آگے برتھ پہ لگا. لیکن بالکل ہی ٹھنڈا پڑ گیا وہ سارا معاملہ. کیا مطلب کہ وہ ٹھنڈا ڈالا گیا ہے نا، امریکہ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہاں یہی میں پوچھنا چاہتا ہے کہ ٹھنڈا کر دیا نا. پاکستان میں آپریشن نہیں کرنا. صحیح ہے. ہاں پاکستان میں آپریشن کریں گے، کوئی 2-4 گولے چلا گے، کوئی 2-4 لاکھ گولوں کا بل سرو کریں گے تو امریکہ کچھ ڈالر دے گا. صحیح بات ہے. اچھا بجلی کی قیمت بڑھ گئی فائنلی، اپروو ہو گیا 2 روپے 53 پیسے فی یونٹ. وہ صرف سپٹمبر کے مہینے کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے ہیں. اوکے یہ الگ ہے. 1 روپے 96 پیسے جو پر یونٹ بیس پرائز بڑھی ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. گیس بھی مہنگی ہو گئی، اپروول دے دی کیپٹیو پاور کے لیے. اگر مل جائے تو یار کیپٹیو پاور کے لیے گیس، یا میں نے تو ایک خبر پڑھی ہے کہ کیپٹیو پاور کے لیے حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ وہ ان کو پیسے ریلیز کرتے ہیں. پیسے تو اوور آل ریلیز ہوں گے دادا جی. نہیں سی پی پیز کو پیسے نہیں، آئی پی پیز کو پیسے جاری کر دیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا مارکیٹ میں کیا امپیکٹ آئے گا. پاور کے شیئرز پہ ڈیفینیٹلی آئے گا. اور یہ تو آئی ایم ایف کی شرائط میں سے پہلی شرائط ہے کہ پاور اس کو جاری کریں اپنا تجارتی نہیں دادا جی، وہ جو سرکولر ڈیٹ ہوتا ہے، گردشی قرض. خبر ہی ہل جاندی جی. گردشی قرض اپنا کام کریں. یہ آئی ایم ایف نے منوایا ہے، اس لیے پاور سیکٹر کو پیسے جاری ہوں گے. اوگرا کے والے سے خبر ہے، پڑھ دوں. ہاں اوگرا جو ہے وہ پروٹوٹائپ میتھین گیس ڈیٹیکٹر انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہے تاکہ ایس این جی پی اور ایس ایس جی سی کی یو ایف جی گیس کی چوری وہ روکی جا سکے یا پکڑی جا سکے. نہیں پکڑی جا سکتی. اچھا جی.
یار جیڑی کھمبے تو بجلی دی تار نظر آ رہی ہے جاندیاں آپ اس کی چوری نہیں پکڑ سکتے تو یہ تو زمین کے اندر سے جانی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, سمجھ کر لو مطلب کہ نہ لیدا یہ تو نظر بھی نہیں آنی ہوتی کہ گیس جو ہے. پچھلے دنوں کسی نے ویڈیو بھجوائی ہے کہ ایک گھر کے اندر وہ لگا ہوا تھا وہ گیس کا کمپریسر وہ پھٹ گیا, وہ جو بلاسٹ ہوئے ہیں ہائے ہائے ہائے, مجھے تو ذہنی طور پہ بہت مزہ آیا. ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہونی چاہیے. دادا جی اگلی خبر سنیں. نہیں آ رہی تو جان خطرے میں کیوں ڈالتے ہو یار اس گیس کے لیے؟ اور بجلی والا لگا لیں. وہ بجلی والا تو خیر بہت مہنگا ہے یار, سلنڈر لے آؤ, جان سے بھی مہنگا ہے, 2600 روپیہ ملتا ہے, جان تو ہی مہنگا ہے. خدا دا خوف کرو یار, کیوں اپنی اور اپنی آئندہ نسلوں کی سیانوں کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ اور اس طرح اس نے محلے کے اس مکان کو اڑایا ہے نا, مجھے بڑی تسلی ہوئی ہے کہ یار ان کے ساتھ ایسا ہی ہونی چاہیے تھی. $700 ملین ریڈی. میں بے رحم ہو گیا اس معاملے کے اوپر, کیونکہ اس ایک بندے نے اس پوری آبادی کا بیڑا غرق کیا, اس کو خطرے میں ڈالا صرف اس لیے کہ میرا چولہا جل جائے. نہیں یار نہیں, یہ زیادتی, یہ بہت غلط ہے. یہ اس شخص کے نطفے کے اندر کو فرق نظر آتا ہے, یہ اس کی تربیت بڑی خوفناک قسم کے غلط ہاتھوں میں ہو گئی ہے. یار وہ اپنی ایک چولہا جلانے کے لیے وہ پورے علاقے کا بیڑا غرق کر رہا ہے. یار یہ کیا لوگ ہیں؟ ہم انسان ہیں, وہ انسان ہے. مجھے تو وہ انسانوں کی صف میں نہیں لگتا, تو جانور ہے. اور جانور بھی جو ہیں وہ اس کے اندر بھی جو اچھی نسل کے جانور ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ کے شکار کر کے ان کو بھی کھلاتے ہیں. یہ تو ہائنوس سے بھی مطلب لگڑ بگڑ سے بھی آگے کی کچھ نسل لگتی. جی ہاں, نیکسٹ خبر یہ ہے $700 ملین ریڈی ہیں کووڈ کی ویکسین کے لیے. ہاں جی, کہاں گئے سارے دادا جی؟ ہاں پیارے افضل اور ان کے کولیگز کہاں گئے؟ $700 ملین سامنے پڑا. $700 ملین آوازیں لگا رہے ہیں جی. وہ پہن انہوں نے پچھلے 10 سال مانگ لیا. ہاں وہ ایڈیٹر جنرل کے پاس پہنچ گئی تھی. پچھلے دنوں کسی نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی بہت بڑی کمپنی بنی ہے ٹیکنالوجی, قریب ہو جائے ذرا سے, کوئی ٹیکنالوجی کی بہت بڑی کمپنی بنی ہے اور اس کے چیئرمین لگے ہیں پیارے افضل. اچھا اب تو ڈاؤن لوڈ ہی ہوں گے ویسے. کرپٹو کی ہے, نہیں کرپٹو کی نہیں ہے میرا خیال, بلاک چین کی. یار اس طرح کی کوئی, یار اتنا فہم ہے نہیں, میں بھول گیا کہ کرپٹو چلا سکے اتنا. یار کسی نے نام لیا ہوگا نا, اچھا آپ کا نام اوپر لگا دیتے ہیں, کوئی ٹھیکہ ملنے میں آسانی ہو جائے گی حکومت سے. اوکے سمجھا کار جی, سمجھ کر لو. مطلب اگلی خبر پڑھوں, بہت اچھی خبر ہے. ریاض ملک جو ہے وہ نام ہی لگاتا ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہے, اور 5 لاکھ روپے. یار اتنی ہم نے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ لگا کے کتورے لگا کے ہم نے اتنا بڑا امیج بنایا ہوتا ہے, 5 لاکھ وچ ریاض ملک کو بھی ایک جانتے نہیں یار. زیادہ بتا رہے ہیں آپ, 3 ساڑھے 3 بھی سنا ہے میں نے. اچھا جی, فرٹیلائزر کے حوالے سے بہت اعلیٰ خبر. کیا؟ ہائیسٹ ایور 5.1 ملین میٹرک ٹن یوریا 10 ماہ میں فروخت ہوئی ہے. لیکن یار آج میں ایک جگہ پہ خبر پڑھ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ گارڈین میں تھی کہ عالمی سطح پہ یوریا کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور ان میں شارٹیج ہے, شارٹ سپلائی ہے. بڑھ گئی ہیں؟ ہاں وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی. $675 پر میٹرک ٹن قیمت, یعنی 5600 روپے کی بوری. پاکستان میں 1800 روپے کی بوری بک رہی ہے. سبسڈی ہے نا, سبسڈی وہ گیس وغیرہ کے گیس کی سبسڈی بھی تو اتنی زیادہ. آئل پھر بڑھنا شروع ہو گیا. ڈیمانڈ کی فورکاسٹ نے جو پیش گوئی ہے ڈیمانڈ کی, اس نے آئل کی قیمتوں میں اضافہ برپا کر دیا. ان کو بہانا مل جائے مزمل افسلوں کو جی, پھر قیمتوں کا جواز. اور سپلائی ٹائٹ ہے. کس پہ گیا ہے دادا جی؟ برنٹ دوبارہ 81 سے 85 پہ. 85 پہ چلا گیا. جی برنٹ 85 پہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اگلی خبر جو ہے وہ پڑھوں. حکومت بڑی پرعزم ہے کہ ورلڈ بینک کے جتنے پروجیکٹس ہیں نا, فاسٹ پیس پہ اس پہ کام کیا جائے گا. یعنی کہ کام نہیں ہوگا جو کام یہ روک کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ کام کرنے کے عادی ہیں ویسے نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ تو کام روکنے کے عادی ہیں. سی پیک سب سے پہلے روکا انہوں نے آگ. اچھا جی, اس خبر کا مطلب بتائیے. اے ڈی بی ٹو ایکسٹینڈ 10 بلین فار اپ لفٹ پروجیکٹ. مزید پیسے ڈال رہے اے ڈی بی ترقیاتی منصوبوں کے لیے $10 ارب جاری کرے گا. اتنی بڑی خبر ہوتی تو نام سے چھپتی. بائی آور کورسپونڈنٹ لکھا ہوا نیچے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے $10 ارب جو ہے وہ پاکستان کو جاری کرنے کے فیصلہ کیا ہے اگلے 5 سالوں میں. اچھا, وہ 700 ملین سے بات شروع ہوگی نا جو میں نے ابھی خبر پڑھی. ٹھیک ہے, اور
اربن سروسز ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اور پالیسی بیسڈ پروگرام. ٹھیک ہے, یہ چوتھے کے دن یہ خبر چلا دیتے ہیں. اس کو میک فیل گڈ خبر کہتے ہیں. اوکے, کہ حکومت کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے اور عالمی ادارے حکومت کو پیسے دے رہے ہیں. ایک اور کریڈیبلٹی کا مسئلہ بتائیے. کے لیے بنیادی طور پہ کوئی سالڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی. میں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کرتا ہے وہ بجٹ فنانسنگ نہیں کرتا. بجٹ فنانسنگ جو ہوتی ہے وہ کرتا ہے IMF. ایشیائی ترقیاتی بینک یا ورلڈ بینک یہ کرتا ہے پروجیکٹ فنانسنگ. الحمدللہ ہم نے پچھلے 3 سال میں سی پیک میں کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ڈالا, تو ہم نے باقی جگہ پہ کہاں پہ ڈالنا ہے. کوئی نئے پروجیکٹ کی جو فیزیبلٹی پرانی بنی ہوئی ہے نا, وہ بھی فارورڈ کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. بھلا کیوں؟ خسرو بختیار نے پلاننگ کمیشن کی وزارت سے استعفیٰ دینا بہتر سمجھا تھا بجائے اس کے کہ وہ کوئی پروجیکٹ کی فائل اپروو کر دیتا. انہوں نے کہا نیب کون بھگتے گا کل نو, کون بھگتے گا نیب, آپ فیصلہ کر دیں. $4 بلین کے پروجیکٹ کا نیب نے جناب آپ کو بلا لینا. آؤ ہاں جی ادھر $4 بلین دے پروجیکٹ تے تسی کام کیتا سی تے کی کمایا جے, وچ ساڈا حصہ کتوں ہے. ہوئی وہ فراڈ سنا ہے جو میں پٹتا رہا ہوں. وہی اور نیب کا فراڈ میں سامعین کرام پچھلے کم از کم 6 سال سے پٹ رہا ہوں, بلکہ 10 سال سے پٹ رہا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے نیب کہ ہم نے اتنے ارب روپے اکٹھے کیے, وہ یار قومی خزانے میں تو جمع نہیں ہوئے, اور لوگوں نے کہنا ہے بابا پاگل ہو گئی. ٹھیک ہے, تو وہ آ گیا نا ریکارڈ کے اوپر. نیب نے آج کی تاریخ تک صرف 6.25 ارب روپیہ اکٹھا قومی خزانے میں جمع کروایا, اور وہ کہنے سر اسی جناب 400 پتہ نہیں 500 550 ارب روپیہ ریکور کیتا جی. تو باقی کدھر گیا ماما؟ وہ ادھر ہی گیا جدھر براڈ شیٹ کے پیسے جان دے نے. تو کون لوٹ مار کر رہا تھا؟ سب کو پتا ہے. سب ایک خبر دادا جی رہ گئی, کہنے کی ضرورت نہیں, کل رہ گئی تھی. رشیا بڑا گرم پھر رہا ہے پاکستان پہ. وہ ہمیشہ سے گرم ہوتا ہے, لیکن ہم جو وہ بہت اپسیٹ ہے, غصے میں ہے. ہاں, یہ جو ہم کھلواڑ کر رہے ہیں نا, ہم ایک کھلواڑ کر رہے ہیں اس وقت. چائنا کو ہم نے بگا دیا پاکستان سے, جس اسائنمنٹ پہ یہ اور رشیا کے ساتھ سیٹل ایشو پہ دوبارہ بات. یہ حکومت اور اس کے سربراہان جو اس کو لانے والے جو ہیں, جس ایجنڈے پہ آئے تھے, اس ایجنڈے کا پہلا مرحلہ ہم نے تکمیل کر لیا تھا, اور وہ تھا چائنا کو یہاں سے بگانا. اب دوسرا مالکوں کی طرف سے حکم ہے کہ روس کو بھی نکالو. تو روس نے جو ہمیں پہلے آفر کی تھی کہ ہم آپ کو مفت میں پائپ لائن بچھا دیتے ہیں کراچی سے قصور تک, تاکہ آپ کا نارتھ ساؤتھ انرجی کوریڈور مکمل ہو جائے, تو آج کل ہم نے روس کو ذلیل کرنا شروع کیا ہوا ہے. ہم اس کا پروجیکٹ جو ہے کسی ایک جگہ پہ ٹکنے ہی نہیں دے رہے. ایک جگہ تے ٹکے تے مچھی کھائیے نا جی. ٹھیک ہے, ونڈ اپ کریں. ٹھیک ہے, تو وہ روس اب باقاعدہ غصے میں آ گیا کہ تہاڈا دماغ خراب ہو گیا یار, پاگل تو نہیں ہو گئے تسی. کبھی کہتے ہیں جی ہم اس میں 75% ہمارا حصہ ہوگا, 25% روس کا ہوگا. وہ کہنا چلو شروع کریے. ہم 75% ساڈے کو لے گا ہی نہیں. کہنا پھر اوریجنل پہ آ جاؤ. نہیں, اوریجنل پہ ہم نے نہیں جانا, آپ ریٹ بڑے ہائی لگا رہے ہو. اچھا جی پھر لگا لو. اچھا جی 25% ہمارا ہوگا, 75% تمہارا ہوگا. میں نے کہا بھی ٹھیک ہے, چلو جی شروع کریے. نہیں یار نہیں, اس طریقے نال تو تسی پھر میرا مطلب میجر شیئر لے جاؤ. مچھلی نہ کھائی جائے. اس طرح کی حرکتاں کر رہے ہیں. کوئی 4 دفعہ اس کی بیسک گول پوسٹ کو موو کر چکے ہیں. کبھی ادھر کر دیں, کبھی ادھر کر دیں. انہوں باقاعدہ رشینز کو غصہ چڑھ گیا. تو ٹارگٹ یہ ہے کہ چائنا کے بعد رشیا کو بھی پاکستان سے بگایا جائے. ٹھیک ہے, اور وہ آدم وہ کرتا چلا جائے, اور تورخم سے پرے ہی رہے. یہ ہمیں ٹارگٹ ملا ہے. اس کے بعد پھر آپریشن کرنا ہے افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ. پھر ڈالر آئیں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتو شو آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.